नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह निसा आयत नंबर 37 से 42 तक। अल्लज़ीना, वो लोग जो यबखलूना, वो बुखल करते हैं। बाखिला यबखलू होता है कंजूसी करना, बुखल करना, और ऊना साउंड जमा के लिए है, फेल मुजारे है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। व यामुरूना, और वो हुक्म देते हैं, ये भी फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। अमरा यामुरू, हुक्म देता है या हुक्म, यामुरू हुक्म देगा, हुक्म देता है या हुक्म देगा, तो उसकी जमा है यामुरूना, वो हुक्म देते हैं। अन्नासा, लोगों को, ये उसका मफूल है, सीन के ऊपर जो ज़बर ये बता रही है कि ये मफूल है, लोग, लोगों को वो हुक्म देते हैं। किस चीज़ का? बिल बुखली, बुखल का, खुद भी बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल की तरफ माइल करते हैं। वयक्तुमूना, और वो छुपाते हैं। कातमा यक्तुमू से जमा का सीगा यक्तुमूना, ये सब फेल मुजारे जमा के सीगे आ रहे हैं, जमा मुज़क्कर गायब। वयक्तुमूना, और छुपाते हैं। आप देखेंगे कि एक ही साउंड है, एक ही जैसे हैं। अब अंदर से रूट देख लें, कतमा, कतमा होता है छुपाना, कतमाने नेमत भी इस्तेमाल होता है। और यक्तुमूना, या वो के लिए है, ऊना जमा के लिए है, और सबके एक जैसे। देखें, यक्तुमूना वो छुपाते हैं, यामुरूना वो हुक्म देते हैं, यबखलूना वो बुखल करते हैं। अब इनका रूट अगर आपको पता है, बा लाम इसका रूट है, फिर उसी से यब खालू है, बाखिला से, बाखिला माजी है, यब खालू मुजारे है। इसी तरह देखें, एक ही जैसे लफ्ज आ रहे हैं। वो बुखल करते हैं, फिर वो हुक्म देते हैं, फिर वो यक्तुमूना वो छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? माँ, उसे जो, आताहुमुल्लाहु, आता यूती क्या होता है? देना, जो दिया, आता फेल माजी है, दिया, जो दिया, हुम उनको, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाह पे पेश क्या बता रही है कि ये फाइल है। अल्लाह ने दिया, किसको? हुम उनको, मिन फजली ही, अपने फजल से, मिन हरफे जार, ही अपने या उसके, अल्लाह ने अपने फजल से दिया, ज़मीर मुत्तसिल है। व आतदना, और हमने तैयार किया है। अब ना मीन हमने, फाइल क्या है इसका? फिर नाहनु हम। व आतदना, और हमने तैयार किया है। आतदा, आतदा युतदु, तैयार करना, ना हमने, लिल काफिरीना, लाम हरफे जर, काफिर की जमा काफिरीन, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए क्या तैयार किया है? अजाबम मुहीना, रुस्वा करने वाला अजाब, जलील करने वाला अजाब। मुरक्कब तौसीफी है। अजाब कैसा? मुहीन, रुस्वा करने वाला। सिफ्त क्या है अजाब की? कि वो रुस्वा कुन अजाब है। अजाब मुहीना, रुस्वा करने वाला अजाब हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है। वल्लज़ीन, और वो लोग, वही इस्म मौसूल जो पहले भी हमने पढ़ा। यूनफिकूना, ये भी फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब, अनफका यूनफिकू से, यूनफिकूना वो खर्च करते हैं। अमवालहुम, अपने माल, माल उनकी जमा अमवाल, अपने माल खर्च करते हैं। रिआ अन्नासी, दिखाने के लिए लोगों को। रियाकारी उस तो इस्तेमाल होता है उर्दू में, दिखाना, दिखाने के लिए। किसको? अन्नासी, लोगों को, लोगों को दिखाने के लिए अपने माल खर्च करते हैं। वला युमिनूना, और नहीं वो ईमान लाते। आमना युमिनु ईमानुन से जमा मुज़क्कर गायब, फेल मुजारे, युमिनूना वो ईमान लाते हैं। ये ब्लू कलर में जो लिखा होता है ना, ऊना, अब उसका तर्जुमा भी सब जमा के लिए है, ये ऊना साउंड। तो युमिनूना वो ईमान लाते, और नहीं वो ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, बाहर फिजर,
اس میں جلالہ اللہ کا نام جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا با کی وجہ سے، ولا اور نہ، بالیوم الاخری، یوم آخرت پر، با بھی حرف جر ہے، اسی لیے یومی آخری دونوں حالت جر میں با کی وجہ سے، با جو ہے وہ حرف جر ہے، حروف جارہ 17 ہوتے ہیں جن میں سے 11 بار بار قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، بالیوم الاخری اور آخرت کے دن پر۔ حرف جار کی وجہ سے اس کے بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ وَمَن یَکُنِ الشَّیطان، وَمَن یکن اور جو کہ ہو، ومن اور جو، یکن کہ ہو، کانا یکون سے ہی ہے یہ بھی، الشیطان شیطان، شیطان حالت رفع میں ہے، کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، لہو اس کا، قرینن ساتھی، فساء تو بہت ہی برا، قرینہ ساتھی ہے، تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے، جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے، قرین ساتھی کو کہتے ہیں۔ وماذا اور کیا، استفہام انکاری، ماذا کیا، علیہم ان پر، اور کیا ہے ان پر، کیا ہو جاتا ان کو، وماذا علیہم، لو آمنو اگر وہ ایمان لے آتے، لو شرطیہ ہے، اگر وہ ایمان لے آتے تو کیا ہو جاتا، اچھا آمنہ، جو آمنہ کی جمع ہے آمنو، آمنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، یہ فعل ماضی ہے نا جمع مذکر غائب، لیکن ہم ترجمہ اس کا کر رہے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے، تو لو کی وجہ سے، لو کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ ہم مضارع میں کرتے ہیں، لو آمنو اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، یہ وہی روٹ انفق ینفق انفاق، انفاق اس کا مصدر ہے خرچ کرنا، مما من اور ما، من سے ما جو سے اس سے جو، رزقہم اللہ رزق کا رزق دیا، رزق کا یرزقو اس کا مضارع ہے، رزق کا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، رزق کا رزق دیا ہم ان کو اللہ اللہ نے، رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، بہم ان کو، علیما خوب جاننے والا، اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، ظالم یظلم، ظالم اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ ذرے کے برابر، ذرہ تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، مثقال ایک پیمانہ، برابر، ذرے کے برابر، وَإِن تَکُ اور اگر ہو، حسنتاً کوئی نیکی، یضاعفھا وہ دگنا کر دیتا ہے اس کو، ضاعف یضاعف کا مطلب ہوتا ہے دگنا کر دینا، وہ دگنا کر دیتا ہے، اس ایک نیکی اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِي اور وہ دیتا ہے، آتا یؤتی، مِن لَدُنْہُ اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، اجرن عظیما اجر عظیم بہت بڑا اجر دیتا ہے، جو نیکی اس نے کی ہوتی ہے اس کا تو جو اجر دگنا کرتا ہی ہے، پھر اپنے پاس سے اور اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، فکیفا بس کیا حال ہوگا، بس کیوں کر ہوگا، کیا بنے گی، فکیفا بس کیا حال ہوگا، اذا جب، جئنا، جاء یجیء کا مطلب ہوتا ہے آنا، جاء وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے یا آئے گا، لیکن اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں ہم لائیں گے، کیوں کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ بعد میں اس کے کہیں با آ رہا ہوگا،
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جا آ کے بعد جب با آ جائے تو پھر اس کا مطلب آنا نہیں ہوتا بلکہ لانا ہوتا ہے. تو جئنا ہم لائیں گے من کلی امتن ہر امت میں سے، من سے کلی ہر ایک امت میں سے، ہر امت میں سے کیا لائیں گے؟ بشاہدین، با آ گیا نا، ایک گواہ. اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. وجئنا، اور ہم لائیں گے، بیکا، آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء، ان پر، شہیدہ، بطور گواہ. یومئذ، اس دن، یودو، چاہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا، اور انہوں نے نافرمانی کی. عصیان سے یہ لفظ ہے، عصوا ہوتا ہے، چونکہ آگے ملانا ہے تو واو کے اوپر پیش ہے. عصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی. لو، کیا چاہیں گے وہ؟ کاش کے، تو سوا، برابر کر دی جاتی. سوا یسوی، برابر کر دینا. مساوات کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، برابری کے لیے آتا ہے. لو تو سوا، کاش کے برابر کر دی جاتی. بہم الارض، ان پر زمین، ان پر زمین برابر کر دی جاتی، یعنی زمین کے اندر ان کو دبا دیا جاتا اور زمین کو اسٹریٹ کر دیا جاتا. ولا، اور نہیں، یکتمون، وہ چھپا سکیں گے، اللہ، اللہ سے، حدیثہ، کوئی بات، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. ہاں جی، یہ جو ہے آیات، اس سے پہلے جیسے سورہ نساء کی تفسیر میں ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اس صورت میں حقوق العباد کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. شروع صورت سے ہی عام انسانی حقوق کی اہمیت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو پسا ہوا طبقہ ہے نا، یتیم اور عورتیں، ان کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کیا ہے. اور انہی حقوق پر میں کوتاہی پر سزا بھی سنائی ہے، وعید بھی بتائی ہے. اور اس دنیا میں یہ جو دو ضعیف یعنی کمزور اصناف ہیں، بچے اور عورتیں، ان کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید سنائی ہے ان کو. تو پھر اب آگے جیسے کہ ہم نے کل پچھلی جو کلاس تھی اس میں پڑھا تھا، اور بہت سرسری سا ٹائم بہت کم تھا تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ. اور پھر ہمسایوں کی 3 اقسام بتائی گئیں، اجنبی ہمسایہ، رشتہ دار ہمسایہ، اور جو کروٹ کا ساتھی ہے، اور غلاموں کا تذکرہ. یہ 8 جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہوئی. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. یہاں پہ یہ آیات جو تھیں وہ ختم ہوئی تھیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا کسی بھی شیخی کرنے والے کو، اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو، بڑائی کرنے والے کو. تو پھر اس سے ہی آگے کنٹینیوشن میں یہ آیات چل رہی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں تکبر کرنے والے، شیخیاں بکارنے والے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اور کون سے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پسند، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن سے محبت نہیں کرتا. وہ ہیں الذین یبخلون. اب جو لوگ متکبر ہوتے ہیں نا، وہ حقوق کی ادائیگی میں بھی بخل کرتے ہیں، اپنے ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، دوسروں کو بھی یہی صفات، جو بری صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی وہی اختیار کرنے کی طرف بلاتے ہیں. اس آیت میں جو بخل کا لفظ آیا نا، اس کا اطلاق ایک تو ہوتا ہے مالی حقوق میں کوتاہی کرنا، لیکن آیت کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بخل کا لفظ عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جو بخل بالمال بھی ہے اور بخل بالعلم بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو لوگ بہت زیادہ مغرور تھے، انتہا درجے کے کنجوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے، اور اس علم کو بھی چھپاتے تھے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں سے
کے ذریعے ان کو دیا تھا۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت تھی، آپ کی علامات کا بھی ذکر تھا، لیکن یہودیوں نے ان سب کا یقین کرنے کے بعد بھی بخل سے کام لیا، نہ خود اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے تقاضوں پہ عمل کیا، اور نہ دوسروں کو بتایا کہ وہ عمل کرتے۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت میں بھی بخل کرتے ہیں اور علم کے معاملے میں بھی بخیل ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نعمت اور اللہ کی نعمت نہیں پا سکتے، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عظیم اور رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یامرون الناس بالبخل، یعنی خود یہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص خود بچا بچا کے رکھتا ہے نا مال، نہ کسی کو دیتا ہے اور چھپاتا بھی ہے کہ کہیں کوئی مانگ ہی نہ لے، اور پھر دوسروں کو بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اتنی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، برے وقت کا کیا پتہ ہوتا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھو اس کو۔ تو یامرون الناس بالبخل، اور چھپاتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو احادیث سے بھی ہمیں بخل کی بہت مذمت پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا اجر عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو اور اس کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے۔ اب جب فرشتے دعا مانگ رہے ہو، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، تو آپ سوچیں کہ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسماء خیر کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گن گن کے نہ دیا کرو لوگوں کو، ورنہ اللہ بھی تمہارے حق میں گننا شروع کر دے گا۔ کیسی بات ہے یہ، ہم گن گن کے دیتے ہیں، اتنا دیا تھا، اتنا دے دیا، تو فرمایا پھر اللہ بھی گن گن کے دے گا جس نے اتنی بے حساب نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے، اور جہنم کی آگ سے دور ہے۔ جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور آگ سے قریب ہے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔ یعنی مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بخیل نہیں ہو سکتا اور بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اب ایک اور برائی ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے دکھاوا، ریاکاری، دکھا دکھا کے لوگوں کو کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ اور بھی کچھ خرچ کرنا ہو اللہ کے راستے میں، اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، شرک اصغر۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا، دکھا کے کوئی کام کرنا، وہ تو پھر اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو پھر لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی دوسرے کو شریک کیا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، تو میں اس عمل کو شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ویسے تو میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جب بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کوئی دیکھ کے کہیں گے کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ شرک ہے، یہ عمل پھر اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے ہے جس کو دکھا رہے ہو۔ جیسا کہ ایک ہے نا من صلی یرائی فقد اشرک، یہ بھی حدیث ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ جو دکھاوا کرتے ہیں وہ پھر اللہ پر اور یوم آخرت پر ان کا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا،
اسی لیے وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر یہ پتا ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اور جو کہ ہو شیطان اس کا ساتھی، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ظاہر ہے شیطان ہی انسان کو بخل، دکھاوے کی طرف لگاتا ہے۔ اگلی آیت جی بہت ہی، یہ آیت ایسی ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا ہو جاتا، کیا آفت ٹوٹ پڑتی، کیا مصیبت آ جاتی، کیا تکلیف ہو جاتی ان کو، لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو ان کو رزق دیا ہے اللہ نے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ان کا رزق ہے، فرمایا جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے، تو کیا ہو جاتا ان کو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے ان کو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اچھا یہ پچھلی آیت تو وہ انفاق فی سبیل اللہ ہی کے بارے میں ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم کافی بات پہلے کر چکے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینا، اور اس میں جو ایک پوائنٹ ہے نا، وہ پہلے بھی یہ بات آتی رہی ہے کہ مما رزقہم اللہ، جو ہم نے ان کو دیا، جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ جب بھی انسان خرچ کرے وہ یہ سوچے یہ میرا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس کا ہے جس نے دیا ہوا ہے، اور وہ اس میں سے ہی مانگ رہا ہے۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اور پھر وہ اسے قرض حسنا کہہ کے مانگ رہا ہے۔ تو پھر بھی اگر انسان نہیں دیتا، پیچھے بہت ہم نے آیات پڑھی ہیں انفاق کے بارے میں، تو پھر سوچیں کہ اللہ کے کہنے پہ بھی، اس کو رزق کے طور پہ بھی اگر انسان نہیں دیتا، تو پھر وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، دلوں کے بھید بھی وہ جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرے کے برابر، اور اگر ہو کوئی نیکی تو دگنا کر دیتا ہے اس کو، اور وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے بڑا اجر دیتا ہے۔ یعنی ایک اگر کوئی پائی بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ اسے بڑھاتا ہے، کئی کئی گنا زیادہ اس کو کر دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں ثواب کا کم سے کم جو معیار ہے نا، وہ ایک نیکی کی یہاں تو ہے نا دگنا کر دیتا۔ ایک جگہ آتا ہے 10 گنا، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک نیکی کے بدلے، اور یہ تو کم از کم ہے، یہ تو لازمی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اللہ اضافہ پہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں ان کا ثواب 10 لاکھ گنا، اور بعض جگہ پہ آتا ہے 20 لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے پایاں رحمت سے اتنا بڑھا کر دیتے ہیں کہ حساب و شمار میں آ ہی نہیں سکتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس اجر عظیم کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے جو اللہ سے ملتا ہے، بارگاہ رب العزت سے ملتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ اجر عظیم، اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی نا، اجر عظیم، عظیم اجر، جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ کوہ احد کے برابر بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح تم اپنے بچھیروں کو پالتے ہو، جیسے ہم بعض اوقات عید کے لیے کوئی بچڑا لے کے اس کو بڑے پیار محبت سے کھلا کھلا کے پالتے ہیں، اللہ تمہارے صدقات کو ایسے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ انسان کی نیت کیا ہے، خلوص کتنا ہے، حالات کیسے ہیں، ضروریات کیا ہیں، دینے والے کے پاس ہے کتنا جس میں سے وہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ فَكَيْفَ، بس کیا حال ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے بھی شہید، ایک گواہ، اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر بطور گواہ۔ اس آیت کے بارے میں بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا ایک دفعہ کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، تلاوت کرتے رہے، آپ سنتے رہے،
جب وہ اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو آپ نے فرمایا بس کرو، بس کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی میدان حشر میں جب پچھلی امتوں میں سے گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے ایک ایک گواہ آئے گا، تو ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے ان پر۔ ان پر سے مراد وہ بھی تھے جو آپ کا انکار کرنے والے وہاں لوگ تھے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے انسان تھے۔ اور الا جو ہوتا ہے نا، الا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہوں گے، اس منظر کو ذہن میں لا رہے ہوں گے کہ میں ان کے خلاف گواہی دوں گا۔ ظاہرہ حق میں بھی گواہی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی وہ جو آیت ہے نا، جو کبھی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں بچا کے لے جائیں گے، یہ نہیں، ایسی آیتیں تو ہم کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور آپ کی امت میں سے بھی جو جن لوگوں نے یہ فریضہ انبیاء والا سر انجام دیا، ان کو بھی بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں کے انبیاء اپنی اپنی امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت کے متعلق گواہی دے، ورنہ قرآن میں اس کا اور اس کی شہادت کا بھی ذکر ہوتا کہ آپ کے بعد جو رسول آئیں گے یا نبی آئیں گے وہ بھی گواہی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس میں میدان آخرت میں کافروں کی بدحالی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کا پیوند بن گئے ہوتے، کاش زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں دھنس گئے ہوتے، ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے ہوتے۔ حسرت ہوگی انہیں، ان کی تمنا ہوگی کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسا کہ سورہ نبا میں آتا ہے نا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا وَلَا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اس دن وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ چھپا بھی کوئی کیسے سکتا ہے؟ اگر وہ چھپائیں گے بھی، ان کے تو ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے اس وقت، چھپا کے کیا کر لیں گے؟ خود کہیں گے بھی، بعض ایک جگہ آتا ہے نا، وہ کہیں گے ما کننا مشرکین واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے ہاتھ پاؤں ہی ان کے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے، پھر ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ کیسا وہ منظر ہوگا، کیا حالات ہوں گے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جب بات مجھے یاد آتی ہے نا، کہتے کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا جو سوکھ کے جھڑ جاتا، یا کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، یا کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جسے لوگ بھون کے کھا جاتے، میں یہ نہ ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ وہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، دنیا میں جنت کی بشارتیں پانے والے اتنا ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ اس دن ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہیں، 2 جنتیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جہاں دنیا میں چھوٹا سا کوئی انٹرویو ہو کسی کا
کہیں کسی کے سامنے پیشی ہو تو کیسے کیسے لوگ نروس ہو رہے ہوتے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، کیسے جواب دیں گے، کیسے بولیں گے، کیا کہیں گے۔ وہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، اس کی فکر ہی کوئی نہیں، اس کا غم ہی نہیں کسی کو۔ چھوٹے چھوٹے غموں کو پہاڑ بنا کے ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے امپوز کیا ہوا ہے اپنے اوپر، اور کبھی اگر انسان عقل سے دماغ سے سوچے ان باتوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ان کی، جن پہ ہم غمگین ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو غم کرنے والی بات ہے اس پہ کبھی غم ہی نہیں کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ بڑا غم لگا دے، وہ بڑا غم، اس دن کا غم۔ ام یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ جو بڑی خبر ہے اس کا غم لگا دے اللہ۔ وہ دن جو بڑا بھاری ہے، وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ تو اس دن کی اللہ تعالیٰ ہمیں فکر لگا دے کہ جس دن کافر کہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کے لیے زمین برابر کر دی جاتی، یعنی انہیں زمین میں ہی دفن کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، جس طرح جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا نا اس کے بعد، لیکن انسانوں کو تو ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم اس دنیا میں جس مقصد سے آئے ہیں، یا اللہ وہ مقصد ہمارے ذہنوں میں زندہ اور تازہ رکھنا۔ یا اللہ، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ، آج میری ایک عزیزہ شکیلہ کا انتقال ہوا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا اللہ ان کا خاص تو حامی و مددگار بن جانا۔ یا اللہ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ اور بھی جو لوگ اس دنیا سے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا۔ ہمارے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ماں باپ، جس کا جو عزیز، جو بھی مومن مسلمان یا اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہ کریم ان کے پہ اپنا خاص کرم کرنا۔ یا اللہ
ان کے جو بھی نیکی کے کام ہیں انہیں کئی کئی گنا بڑھا کے یا اللہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دینا یا رب العالمین۔ ان کے لیے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا یا اللہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا یا اللہ، ان کے ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دینا یا اللہ، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرما دینا یا اللہ، ان سے آسان حساب لینا یا اللہ، ان سے آسان حساب لینا یا رب العالمین۔ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا یا رب العالمین۔ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ۔ ہم تو جو دنیا میں ہیں، جن کو تو نے مہلت دی ہے یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے یا اللہ، تو نے ہمیں جو زندگی کی مہلت دی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جب ہمارا جتنی سانسیں باقی ہیں یا اللہ، ہم انہیں ضائع نہ کریں یا اللہ، ہم ان کو صحیح استعمال میں لائیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال میں لائیں یا اللہ۔ صحت و تندرستی والی ہمیں زندگی دینا، ایمان پہ خاتمہ کرنا یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچانا، محشر کی رسوائی سے بچانا، جنت الفردوس عطا فرمانا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جس کے دل میں جو بھی دعا ہے یا اللہ، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ جس کے جو عزیز فوت ہو گئے ہیں یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دینا۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔